बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज का मौजू और दर्स मैयत को दफन करने का बाब कि मैयत को दफन करने का सुन्नत तरीका क्या है, कब्र कैसी होनी चाहिए, जिस कब्र में मैयत को दफन किया जाए वो कब्र कितनी गहरी कितनी लंबी होनी चाहिए। इन तमाम मसाइल और पर आज बातचीत होगी। तो याद रखो, ये सिर्फ इंसानियत की, इस्लाम के अंदर इंसानियत की ताज़ीम, तकरीम, इज़्ज़त और अज़मत किस कदर है कि अगर कोई इंसान फौत हो जाए तो इस्लाम वाहिद दीन है जो दस देता है कि उसकी तौहीन नहीं बल्कि मरे हुए इंसान की मैयत की भी ताज़ीम की जाए, अदब के साथ उसको गुस्ल दिया जाए, नहलाया जाए, फिर उसको आला सफ़ेद कफन की सूरत में लिबास दिया जाए और अपने कंधों पर उठाकर उसको दफन किया जाए और उसकी कब्र को उसके जिस्म के मुताबिक लंबा किया जाए, गहराई की जाए कि उसमें वो बैठ, यानी जिस कदर इंसान बैठ सकता है, और फिर एक बाकायदा निशान हो ताकि उसकी कब्र की भी कोई तौहीन न करे। इस्लाम के अंदर तुम किसी इंसान की कब्र की भी तौहीन नहीं कर सकते, ये भी गुनाह है। यानी किसी कब्र पर पाँव नहीं रख सकते, उस पर बैठ नहीं सकते। यानी किस कदर इस्लाम दर्स देता है इंसानियत की इज्जत का, तकरीम का, अजमत का। तो इसी हवाले से हजरत आमिर बिन साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं कि हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने इस मर्ज के दौरान जिसमें आपकी वफात हुई, यानी जब आप बीमार हुए, आपको बीमारी लाहिक हुई जिसमें आपकी वफात हुई, तो अपने लिए वसीयत की, फरमाया मेरे लिए लाहद बनाना। अपनी औलाद को कहा मेरे लिए लाहद बनाना, मुझ पर ईंटें नस्ब करना, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया गया। याद रखो, इस्लाम के अंदर यह कि कब्र में लाहद बनाई जाए। लाहद होती है कि पहले सीधी चीरी जाती है और फिर एक साइड पर इसको आम पंजाबी के अंदर के सामी चीरी जाती है, और फिर उस लाहद को इतना लंबा जितना इंसान का कद होता है मरने वाले का, और कम से कम इतनी गहराई कि जिसके अंदर इंसान बैठ सके, इतनी गहराई, और फिर उसका जो दहना होता है लाहद का वो सिर्फ एक ईंट के बराबर होता है, और उस पर फिर कच्ची ईंटें नस्ब की जाती हैं, कच्ची ईंटों से उसको बंद किया जाता है और फिर ऊपर उसके मट्टी डाली जाती है। तो यह है सुन्नत तरीका कब्र का, कब्र बनाने का। और यही वसीयत कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे सिहाबी कि नबी अलैहिस्सलाम की जिस तरह कब्र बनाई गई मेरी भी वैसे ही बनाना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाहद हमारा तरीका है और चीरी हुई कब्र दूसरों का तरीका है। और हजरत इब्ने अब्बास कब्र में मैयत के नीचे कोई चीज रखना मकरूह समझते थे। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जी नीचे मसल्ला बिछा दें जी बाज हजरात नीचे जी चादरें बिछा दें जी। हालांकि कफन के साथ और इस्लाम के साथ इन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है। मैयत को सिर्फ कफन मिलेगा और उस कफन के साथ ही उसको कब्र में रखा जाएगा। नीचे चटाई बिछा दें और मसल्ला बिछा दें, इनका इस्लाम के अंदर कोई तस्वुर नहीं है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर जमीन से कदरे बुलंद थी, यानी कब्र जो है वो जमीन से इस कदर बुलंद होनी चाहिए जैसे ऊंट की कुहान होती है, इस अंदाज में कब्र को बना देना चाहिए। वाज़ एक निशान हो जमीन के ऊपर और जमीन से कुछ कदरे
بلند ہو، کیونکہ اسی بارے میں روایت کی جاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور حضرت ابو بکر و عمر کی جو قبروں کو دیکھا تو وہ زمین سے بلند تھی. یعنی صحابی رسول روایت کر رہے، کہتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر و عمر ان کی مبارک قبروں کو دیکھا. یہ جناب سفیان تیمار یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کی قبروں کو دیکھا تو وہ زمین سے قدر بلند تھی اور کچی تھی، اور اسی لیے حضرت ابو بریدہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باقاعدہ لحد بنائی گئی اور آپ کو قبلہ کی جانب سے لیا گیا اور لحد پر کچی اینٹیں نصب کی گئی، کچی اینٹیں نصب کی گئی. اور اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مردوں کو قبر میں اتارو تو وہاں کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کلمات پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کے طریقے پر آپ کو دفن کیا جا رہا ہے. کہ اللہ کا نام لے کر اور جو دفن کیا جا رہا ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق. اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ قبر کچی ہونی چاہیے، اندر پکی اینٹوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. ہمارے ہاں پلستر کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں. کچی اینٹوں سے دیوار بنائیں. ہاں کہیں ایسی زمین ہے جہاں کچی اینٹیں ٹھہر نہیں سکتی، لحد کھودیں گے زمین گر جائے گی، وہاں برابر کی زمین کھود سکتے. اور اگر پختہ اینٹوں سے آپ نے قبر کے اندر دیوار بنائی ہے تو اس کا صحیح مسئلہ یہ ہے پھر گارے کے ساتھ اس کی لپائی کی جائے، مٹی کے ساتھ. تابوت کے اندر جو میت رکھی جاتی ہے اس کا بھی جو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے وہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ تابوت کے اندر مٹی لگائی جائے، جہاں میت رکھی جانی ہے اتنی جگہ پہ کم از کم مٹی کا لیپ لگایا جائے یا مٹی لگائی جائے کسی بھی طریقے سے. صحیح مسئلہ یہی ہے میت کے لیے قبر کا. لازر کیا سب ہر کوئی اپنی مرضی پہ کر رہا ہے، لیکن شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھ سے کسی میت کو قبر میں اتارتے تو پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے 3 لپ یا 3 مٹھی مٹی ڈالتے، 3 مٹھی مٹی ڈالتے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل اپنے بیٹے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جب نبی علیہ السلام کے یہ پیارے بیٹے اس دنیا سے رخصت ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارنے کے بعد اس پہ مٹی ڈالی گئی اور پھر قبر پر پانی چھڑکا، قبر پر پانی چھڑکا اور اس پر چند سنگریزے یعنی پتھر کے چند ٹکڑے رکھ دیے. یہ سرانے کی جانب یا اوپر رکھ دینے میں چند پتھر کے ٹکڑے یہ نبی علیہ السلام نے رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آقا علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. اور فرمایا کسی بڑی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک چغلی کی کوشش میں رہتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹہنی کو پکڑا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ان میں سے ہر ایک کو ایک قبر پر رکھ دیا اور فرمایا امید ہے جب تک یہ سوکھیں گی نہیں ان پر عذاب میں کمی رہے گی. تو قبر کے اوپر سبز ٹہنی لگانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب یہ مسئلہ آ گیا کہ قبر کو پختہ کرنا، آج کل جیسے ہمارے ہاں، یاد رکھو اگر آپ کو قبر پختہ کرنا مقصود ہو تو قبر کے اندر جو اس پر مٹی ڈالی ہے وہ کچی رہنی چاہیے، اس کو کسی بھی قیمت پر آپ پختہ نہیں کر سکتے. یہ بات مسئلہ یاد کر لیں.
جو اس کے اوپر مٹی ہے، اصل قبر ہے، وہ کچی رکھنی پڑے گی۔ یہی اصل طریقہ علماء نے لکھا ہے، ورنہ ایک کتبہ لگا دیا جائے تو کافی ہے۔ آپ مطلب کہ اس پہ 20 30 40 ہزار ایسی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مزارات اولیاء کاملین یا بزرگان دین کے مزارات، یہ تو الگ مسئلہ ہی الگ ہے، مگر وہاں بھی مسئلہ یہی ہے، کسی ولی کا مزار بنانا بھی مقصود ہو تو اس کی جو اصل قبر ہے اس کو کچا رکھا جائے گا، اصل قبر کو کچا ہی رکھا جائے گا، اس کو آپ پختہ نہیں کر سکتے۔ قبر کے اندر کا میں نے مسئلہ پہلے بتا دیا، جہاں میت کو رکھنا ہے ایسی زمین ہے، ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ لحد نہیں کھودی جا سکتی، لحد ممکن نہیں کھودی جائے، اور یہ سمجھتے ہیں صرف ویسے ہی کھود دیں تو پھر بھی میت کے رکھنے کی دیر ہوگی، جو ہی اوپر سلیب یا مٹی یا کوئی چیز رکھیں گے قبر فوراً سے گر جائے گی۔ تو وہاں علماء نے کہا کہ آپ اندر اینٹیں لگا سکتے ہیں، مگر پہلا طریقہ کچی اینٹیں لگائیں۔ اگر آپ نے پختہ اینٹ لگانی ہے اور ایسی اینٹ جو آگ سے پکی ہوئی ہے تو پھر اس کے اندر آپ مٹی کے ساتھ لیپ کریں۔ ہم پلستر کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے۔ اور لاحد کے اوپر اگر جوڑنی تو پھر کچی اینٹیں جوڑ کر اس کا دہانہ بند کیا جائے، اور قبر زمین سے تھوڑی سی ابری ہوئی ہونی چاہیے، جیسے اونٹ کی کوہان یعنی ہوتی ہے، ابری ہوئی ہو، زمین سے تھوڑی سی اونچی ہو قبر، تو یہی طریقہ۔ اور جب قبر کے اندر کسی میت کو اتارا جائے تو قبر اتنی لمبی ہو جس میں آسانی سے وہ لیٹ جائے، جب اس کو لیٹایا جائے اس کے لمبائی و وجود کے حساب سے ہو، اتنی گہری ہو کہ وہ اگر کوئی آدمی بیٹھے تو اس کا سر نہ لگے، اتنی گہری قبر ہونی چاہیے، یہی سنت ہے۔ اور سیدھی جانب سے جب قبر کے اندر میت کو رکھے اس کے بند ڈھیلے کر دیں، اور اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ شریف کی طرف کر دیں، قبلہ شریف کی طرف اس کا چہرہ کر دینا چاہیے۔ اور اس کے قبر پر جب اس کو دفن کر چکے، حضرت عمر بن عاص نے اپنے بیٹے سے جب آپ پر وفات کے آثار ظاہر ہوئے تو فرمایا جب مجھے موت آ جائے تو میرے ساتھ بین کرنے والیاں اور آگ لے کر مت جانا۔ نبی کے غلام نے یہ منع کیا، پہلی بات فرمایا میرے ساتھ بین کرنے والی یعنی عورتیں بالکل نہیں ساتھ جائیں، آگ لے کر مت جانا، اور جب تم لوگ مجھے دفن کر چکے مجھ پر مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ تم لوگوں کے ذریعے سے انس حاصل کروں گا، یعنی حوصلے میں رہوں گا اور دیکھوں گا میں اللہ کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابی نے یہ روایت کیا، اور یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی کو دفن کر چکے ہو اس کی قبر پر ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو، تاکہ وہ قبر سے مانوس ہو جائے، وہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو قبر پہ ٹھہر کر کچھ دیر ذکر الہی کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور بالخصوص سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع تلاوت کرنا، لا یستوی کا رکوع، سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھنا، اس میں متعدد روایات موجود ہے کہ پڑھنا چاہیے۔ اور جتنی دیر آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کلام مقدس پڑھو گے اس کا فائدہ اہل قبر کو پہنچے گا۔ یعنی قبر پر کھڑے ہو کر ذکر و اذکار کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، مقصد ایصال ثواب ہو اس مرحوم کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابی نے خود اپنی اولاد کو یہ وصیت کی، اگر ممکن ہو تو یہ عمل ہمیں کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فوت شدگان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔